खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और कुदूस नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो जी नाजरीन, आज नए शो में पुरफजल बातें में एक नए गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ आज जो गेस्ट है खुदा के खादिम हैं, गुफ्तगू में साहिब तमीज़ इंसान हैं और इनका ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से है और गेट फॉर नेशन चर्च लाहौर पाकिस्तान के जो बानियों चेयरमैन हैं वो पास्टर सदीक पॉल अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर के अंदर खुदा के खादिम पास्टर नसीम बरकत साहब उनको सिस्ट कर रहे हैं और उनकी जगह पर पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुदा अपने खादिम को बड़े जलाल बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और आज मैंने इस पुरफजल बातें प्रोग्राम में उनको मदऊ किया है। तो जी नाजरीन, आज एक अहम टॉपिक पर खुदा के खादिम से हम बातचीत करेंगे और वो टॉपिक है नशा। और हम देखते हैं कि दौरे हाजरा में कई नौजवान नस्ल को नशे ने बर्बाद कर दिया है और आज ऐसी पुरफजल बातें खुदा का खादिम पास्टर नसीम बरकत आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप इन खूबसूरत पुरफजल बातों को सुनकर सीख कर इस्तिफादा करेंगे और बरकत हासिल करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा इस आज कलाम के बाइस आप सबको बरकत देगा। और मैं वेलकम करता हूँ खुदा के खादिम आज के गेस्ट पास्टर नसीम बरकत को। भाई साहब वेलकम खूबसूरत शो में। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर नसीम बरकत आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और पर सब आपका और फजल टीवी की सारी इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस पुरफजल बातें प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात ही मैं खुदा के खादिम से अपने गेस्ट से ये पूछना चाहूँगा कि नशा दरअसल है क्या? इसकी तारीफ बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम कलाम हक को खोलें और इसको पढ़ें। और इसमें पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त कुरिन्थिस की कलीसिया के नाम जो पहला ख़त है उसके 30 बाब की 16वीं और 17वीं आयत को हम देखेंगे और ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, इससे इसका राब्ता बनता है। कलाम बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। मेरे अजीज़ों, ये जो जिस्म है ये खुदा का मक़दिस है, खुदा का घर है और जो इसको बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। तो नशे की तारीफ ये है, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो इब्रानी ज़ुबान में नशा के लिए लफ्ज़ शाकार इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो इंसानी जहन, सोचों, ख्यालात और इंसान के हवास के ऊपर कब्ज़ा कर ले, वो नशा है और इंसान इसमें आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो पादरी साहब, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने नशे की तारीफ़ बताई, अगर हम देखें तो फलों की बेशुमार किस्में हैं, दरख्तों की किस्में हैं, जानवरों की किस्में हैं और मुख्तलफ़ चीज़ों की किस्में हैं। तो क्या नशे की भी कोई ऐसी किस्में हैं? जी बर साहब, नशे की बहुत सी किस्में हैं जी। और इंसान जो है वो इसमें जब आगाज़ करता है तो सबसे पहला जो आगाज़ होता है वो सिगरेट से होता है। यस। और आज मैं इसको एनालिसिस करूं तो 12 से 16 साल की उम्र के जो नौजवान बेटे हैं और इसमें तज़किरा करूंगा बेटियां भी शामिल हैं, वो सिगरेट से आगाज़ करते हैं और उसके बाद पान, गुटखा, नस्वार और चर्स, ये यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसमें ये जो इक़साम है, ये इंसान ये तसव्वुर करता है कि मैं किसी भी वक्त इसको छोड़ सकता हूँ। अगर सिगरेट है तो मैं छोड़ दूंगा, नस्वार है
تو میں چھوڑ دوں گا, پان کھائے جا رہے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا, گٹکا ہے, چرس ہے, یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا. اس کے بعد جب انسان ان نشوں کے اندر رچ بس جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد شراب, ہیروئن اور پھر آئس, اس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں, اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور وہ اس میں انوالو ہو کے یہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک اور نشے کی بات کروں گا, جدید حقے کی جدید شکل ہے, وہ ہے شیشہ. یہ بھی نوجوان نسل میں بہت ان ہے. تو آج میں جب دیکھتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو تو ان سارے نشوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں, وہ انوالو ہیں. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس نشے کو نشہ سمجھا نہیں جاتا. اگر سگریٹ کوئی پی رہا ہے, پان کوئی کھا رہا ہے, تو وہ اس کو نشہ نہیں سمجھے گا. وہ یہ سوچے گا کہ یہ میں کسی وقت بھی اس کو چھوڑ دوں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان بڑھتا چلا جاتا ہے درجہ بدرجہ اور آخر کو وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. تو بھائی صاحب, خوبصورت ایک آیت آپ نے سٹارٹ میں پڑھی ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. تو یہ ہمارا جو بدن ہے یہ خدا کا مقدس ہے, اور اس بدن کو نشہ کس طرح خراب کرتا ہے, کس طرح اس بدن میں کام کرتا ہے, تو انسان کی باڈی تباہی کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. جی بہت اچھا سوال کہ انسانی جسم اس کو کس طرح قبول کرتا ہے. تو یہاں پر میں میڈیکلی طور پر بھی اس کو بیان کروں گا. اگر ہم ہمارے انسانی دماغ کو دیکھیں تو یہ خدا نے بہت ہی پاورفل چیز بنائی ہے اور اس کے اندر بہت قوت ہے. انسان دماغ ہی کے وسیلے سے آج چاند اور مریخ تک پہنچ چکا ہے. اس کے اندر بڑی قوت ہے. لیکن یہی دماغ جو ہے اگر غلط باتوں کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو انسان کی تباہی بربادی بھی ہے. ہمارے دماغ کے اندر خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کو ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. ریوارڈ کا مطلب انعام ہے. جب بھی ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں, مثال کے طور پر ٹیسٹی چیز ہے, آئس کریم ہے, چاکلیٹ ہے, بریانی ہے, تو ایک ریوارڈ پورے جسم کو جاتا ہے, ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, اور انسان دوبارہ سے اس کو کھانے یا اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پر سب اکثر لوگ جو ٹیسٹ ان کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت دور تک جاتے ہیں. کہ مچھلی کھانی ہے تو جو اچھی جگہ ہوگی اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے میڈیکلی طور پر ریوارڈ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. اور جب یہ ریوارڈ سسٹم کام کرتا ہے تو ہمارے برینز کے اندر نیورونز ہوتے ہیں, وہ ایک جوس خارج کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈوپامن. اور یہ ڈوپامن یہ ہے کہ انسان جب کوئی بھی اچھی چیز کھاتا ہے تو یہ پورے جسم کے اندر راحت اور خوشی کو محسوس کرواتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے. اسی طرح جب کوئی شخص نشہ لینا شروع کرتا ہے تو وہ جب اس کا آغاز کرتا ہے تو یہ ریوارڈ سسٹم جو ہے 100% ایکٹیو ہو کر جوس خارج کرتا ہے, اور جب انسان کا جسم اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر یہ مجبور کرتا ہے کہ اس نشے کو, اس چیز کو دوبارہ لیا جائے. تو یہ اس طریقے سے انسانی دماغ کو قبضہ کر لیتا ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا, انسان کے حواس خمسہ ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر انسان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہتی. دماغ کے متعلق ایک بات کہوں گا, مثال سے واضح کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا گھروں میں ہاتھی موجود ہیں, جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا وہ جانور ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ جب اس ہاتھی کے بچے کو پکڑ کر وہ لے کر آتے ہیں تو وہ چھوٹا ہے, تو وہ اس کو باندھتے ہیں تو وہ قوت کے وسیلے سے وہ چھڑا لیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کو سدھاتے رہتے ہیں, سکھاتے رہتے ہیں, تو جب وہ بڑا قداور بن جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی رسی یا سنگلی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے, اس کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے, اور وہ اس سے آزاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ کو وہ غلام بنا لیتا ہے. انسان اس کے دماغ کو غلام بنا لیتا ہے. اسی طرح نشہ جو ہے انسان کو
اپنا غلام بنا لیتا ہے اور انسان اس نشے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں نشے کے تعلق سے سنی ہیں، سیکھی ہیں۔ تو اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن اور پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے نشے پر، تو میں اپنے گیسٹ سے ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل نشے کی لت میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کی کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ انسان، نوجوان نسل، بعض لڑکے اور لڑکیاں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہے جن کے باعث ہماری نوجوان نسل نشہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی پر صاحب، بہت اچھا سوال ہے۔ اور بعض دفعہ ناظرین ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین یا وہ سوسائٹی اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ ان کے چند پیچھے وجوہات ہیں، وہ بیان کروں گا۔ پہلی جو وجہ ہے وہ ہے نمائش، یعنی کہ انسان جو نوجوان ہے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے، جیسے کسی فلم ایکٹر کو یا کسی اور شخص کو جو اس کا پسندیدہ ہے، تو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس جیسا سٹائل اپنا کر وہ سگریٹ کا یا اور چیزوں کا نشہ شروع کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کو دیکھتے ہوئے بعض گھرانوں کے اندر والد سگریٹ پی رہا ہے، بڑا بھائی سگریٹ پی رہا ہے، یا بعض اپر کلاس جو ہے ان میں جو خواتین ہیں وہ بھی سگریٹ اور شراب نوشی کرتے ہیں، تو بچے لامحالہ طور پر اس ماحول کے اندر وہ پل بڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کو دیکھنا شروع کر کے وہ اس کو دیکھ کر وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غربت۔ بعض دفعہ انسان غربت سے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ نشے کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے دباؤ، پریشر۔ یہ اسٹڈی کا بھی پریشر ہے، والدین۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے، بچے کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے تو نے فرسٹ آنا ہے، یہ دوڑ لگا دیتے ہیں بچوں کو، بچہ دباؤ لیتا ہے۔ اور آج میں آپ کو پرسب بتانا چاہتا ہوں، کالجز، یونیورسٹیز، سکولز کے اندر، حتیٰ کہ سکولز ہیں چھوٹے بچوں کے، وہاں پر بھی یہ چیزیں عام پائی جا رہی ہیں اور بچے نشے کے اندر انوالو ہیں۔ پانچویں چیز، تنہائی۔ والدین اپنے بچوں کو تنہا چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ یہ کرے کہ میں والدین کو چھوڑ کر تنہا رہنا یا اپنے کمرے میں رہنا وہ پسند کرتا ہے، تو سم تھنگ از رانگ۔ اس کو دیکھیں، جج کریں۔ اگر وہ سست رہنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو دیکھیں کہ اس کی سستی کاہلی کا سبب کیا ہے۔ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ اپنی ذات کے اندر گم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ چھٹی جو چیز ہے وہ ہے سوسائٹی۔ اگر سکول میں ہے تو سکول کے اندر بچے، کالج میں ہے تو وہ جو اس کا حلقہ احباب ہے وہ اس کی اس لت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شوق کے اندر ایک دوست ہے، وہ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو وہ دوسرے کو آفر کرے گا کہ بھائی آپ بھی لیں، آپ میرے دوست۔ تو یہ جو ہے، یہ چند وجوہات ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے
اور سب سے اہم جو وجہ ہے اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کا ماحول آپ ٹھیک رکھیں. والدین اگر کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور میں نے پر صاحب یہ ہمارے مسیحی گھرانوں کے اندر بڑی قباحت ہے کہ یس. باپ بیٹھا شراب پی رہا ہے، جی جی. شراب پی رہا، بچے دیکھ رہے ہیں، اور جو والدہ ہے وہ بعض اوقات مجبور ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ان کے سامنے کھانا بھی بنا کے رکھنا ہے، وہ دوست احباب کو بھی گھر میں لے آتے ہیں، اور اس سبب سے یہ نشہ جو ہے وہ بچوں کے ذہن کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. باپ کر رہا ہے تو بیٹا بھی ویسے ہی کرے گا. تو بھائی صاحب ایک اور جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی، اس کا بھی لوگ بڑا استعمال غلط طریقے سے بھی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی کرتے ہیں. کیا کسی چیز کو زیادہ یوز کرنے یہ کوئی نشے میں کے زمرے میں آتا ہے؟ مثال کے طور پر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹیلی ویژن ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نوجوان نسل جو فیس بک پہ ساری رات گزار دیتے ہیں. کیا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی پر صاحب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو ایڈکشن ہے اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کے اندر انوالو ہو جائیں کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ بھی موبائل کے اوپر، یس. اور حتیٰ کہ اگر کھانا، جب تک اس کو موبائل نہیں مل جاتا وہ کھانا نہیں کھائے گا. یہ ہمارے گھروں میں عام چیز ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. نوجوان نسل اس نشے کے اندر آ کر یہ برباد ہو رہی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی نیٹ پر یا موبائل پر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نیگیٹو پازیٹیو دونوں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور انسانی جو ذہن ہے وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ انوالو ہوتا ہے، زیادہ کہ اس کے اندر کیا ہے میں کھول کے دیکھوں. تو یہ ایڈکشن ہے، یہ نشہ ہے، اور آج کی نوجوان نسل کو اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہی ہم کو اس میں سے نکال سکتا ہے، ہماری نوجوان نسل کو نکال سکتا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ کی اور خادمین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ چرچز کے اندر ایسی بات ضرور کریں کہ نشہ ہے، اور پھر یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا بھی نشہ، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. چرچ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سنڈے والے دن میں نے اپنے چرچ کے اندر ان باتوں کے اوپر بات کی ہے کہ آج مسیحی خاندان وہ سوشل میڈیا خاندان بن چکا ہے. شوہر کے پاس یا باپ کے پاس اپنا موبائل ہے، بیوی کے پاس اپنا موبائل ہے، بچوں کے پاس آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، اپنے موبائلز ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. اور نہ دعا ہے گھرانے کے اندر، نہ ہی یہ کلام کی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کر سکیں. تو یہ آج کا مسیحی خاندان سوشل میڈیا خاندان بن چکا ہے. چرچ کو اویئر کرنا چاہیے نشے کے اوپر، اور سوشل میڈیا کی جو قباحت ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ آپ نے بہت زبردست بھائی صاحب بات کی، لیکن سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے. جی بالکل. اگر کوئی والدین ہے، ان کا بچہ، بیٹا یا بیٹی نشے میں پڑ گئے ہیں، نشے کا شکار ہو گئے ہیں، تو آیا کہ والدین ہوتے ہوئے والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچے سے کس طرح رویہ یا کس طرح پیش آنا چاہیے کہ ان کا بچہ اس نشے سے کو خیر بد کہے اور واپس آ جائے؟ یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نشے کے اندر آ جاتا ہے تو گھر والوں کا اور سوسائٹی کا جو نظریہ ہے، جو دیکھنے کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ تو نشہ کرتا ہے، اس سے دور رہا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص کو ہم دعا کے اندر سب سے پہلی بات، کیونکہ خدا تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ پرسنل تعلق جو ہے وہ ضرور قائم کیا جائے. اور پھر ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر مکمل میڈیکل جو ہے علاج اس کا ہونا چاہیے.
یہ ضروری ہے. سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ والدین، کیونکہ گھر کے اندر بچہ وقت گزارتا ہے. والدین بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں. میں اور میری مسز، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو بچوں کے سامنے نہ کی جائے. یس. کیونکہ بچوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، بچوں کو ریلیکس کرنا چاہیے. اگر ایک گھر کے اندر میاں بیوی لڑ جھگڑ رہے ہیں تو بچے کے اوپر پریشر پڑے گا. اور یہاں پر ایک کلام کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک خادم اپنی گواہی بیان کر رہا تھا. وہی کہتا ہے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اور ایک نوجوان نشے کی حالت میں وہ ایک گندی جگہ پر وہ پڑا ہوا تھا. کیونکہ نشہ جو ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. خدا کے پاک روح نے اسے ایک بات کہی. اس نے اس کے کان کے اندر یہ آیت بولی کہ تو مرے گا نہیں بلکہ جیتا رہے گا. اور 2-3 سال بعد وہ خادم لکھتے ہیں کہ میں ایک بڑی میٹنگ کے اندر تھا. وہاں پر ایک نوجوان نے گواہی دی کہ میں بہت نشہ کرتا تھا اور ایک شخص نے نشے کی حالت کے اندر میرے کان میں ایک بات کہی تھی. وہ یہ تھی کہ تو مرے گا نہیں بلکہ جیتا رہے گا. تو کہتے میں نے اس کلام نے میری زندگی کے اندر تبدیلی کو لے کر آیا اور میں نے نشہ چھوڑا اور آج میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں آزاد ہوں. تو وہ پھر خادم جنہوں نے اس کے کان میں یہ بات کہی تھی وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ روح القدس کی ہدایت سے میں نے ان کے لیے بولے تھے. تو کلام جو ہے وہ فرسٹ ہے. خاندان کلام اور دعا کے اندر رہے گا تو بچے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ نشے کی حالت میں نہیں پڑیں گے. ویری گڈ بھائی صاحب. تو جی ناظرین، آپ نے سنا ہے نشے کے تعلق سے نشے کی تعریف اور کس طرح نشہ انسان کے بدن میں سراحت کرتا ہے تو انسان نشے میں پڑ جاتا ہے. اور خوبصورت باتیں ہمارے گیسٹ نے آج آپ تک پہنچائی ہیں. اور آخری بات ایک مثال کے ساتھ انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے کہ اگر اس نشے سے بچنا ہے تو خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں. خادمین کی، چرچ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ کے اندر یہ تعلیم دیں کہ ہم کس طرح نشے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. ایک نشے کی لت میں پڑا ہوا نوجوان گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا اور ایک خادم نے اس کے کان میں بتایا کہ تو مرے گا نہیں، بچ جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں اس کلام نے اس نوجوان کی زندگی کو بدل دیا اور وہ بچ گیا، اس نے نجات پائی. تو اس طرح والدین سے بھی درخواست ہے، خادمین سے بھی درخواست ہے کہ آج جو ہمارے گیسٹ نے خوبصورت پرفضل باتیں نشے کے تعلق سے آپ تک پہنچائی ہیں، آپ نے ان کو سیکھا ہے اور ان کو سمجھا ہے اور انہیں اپنے دل میں رکھ کر 100 گنا پھل لانے دیجئے تاکہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوسری نوجوان نسل کو بھی یہ کلام ان تک بھی پہنچائیں تاکہ نشے کی لت سے لوگ باہر آئیں اور یسوع کو قبول کریں اور خدا کے نام کو جلال ملے. تو جی ناظرین، آپ نے سنا ہے تو غلطیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ نشہ باز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو میری درخواست ہے کہ جو نوجوان نسل نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں وہ نشے کو چھوڑ کر خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خدا ان کی مدد کرے گا اور وہ آسمان کی بادشاہی میں ضرور داخل ہو جائیں گے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ملیں گے پھر نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.